आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूँ महजबीन गज़ल अंसारी। आपके साथ आज वक्त गुजारने का ये जो 1 घंटे का नादिर टाइम मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ उन लोगों की जिनकी ये तंजीम है जिस पेज पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया अदा करना बनता है क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती चलूँगी डॉक्टर हरीश नवल, मनोज शाश्वत और सरिता जैन। इन तीनों हजरात की मैं दिल से, तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ। इनकी तंजीम का नाम ही ऐसा है, शाश्वत साहित्य सरिता, हमेशा बहते रहने वाला दरिया। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अदब का दरिया इसी पेज पर कायम कर रखा है जो बहता है, और बहते पानी से, खड़े पानी से आपको पता है कि वज़ू भी किया जा सकता है, नहाया भी जा सकता है। जो पानी ठहर जाता है वो बदबूदार हो जाता है। तो अल्लाह पाक आपके इस दरिया को, अदबी दरिया को हमेशा बहाए रखे। और मेरा पूरा नाम है महजबीन गज़ल अंसारी। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन मैं मुस्तक़िलन क़याम पज़ीर यूके में हूँ। पिछले तकरीबन 28 बरस से मैं परमानेंटली यूके में हूँ। एक छोटी सी नज़म से अपना तारुफ आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है। उसने सूरत तो नहीं है कोई, हुस्ने सूरत तो नहीं है कोई, रोशनी ये मेरे अफकार की है, रोशनी ये मेरे अफकार की है, एक अलामत ये मेरी सोच की है, एक निशानी मेरे किरदार की भी। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो मुस्कुराती हुई, हंसता हुआ नूरानी चेहरा सरिता जैन का मुझे नज़र आ रहा है सामने, और आपका चेहरा नज़र आते ही मुझे वो नज़म याद आ गई जिसकी फरमाइश आपने मुझसे की थी कि मैं आपको वो सुनाऊं। तो एक नज़म है जिसका उन्वान है खिलौना। सरिता, आपकी नज़र, मैं कोई खिलौना हूँ, मैं कोई खिलौना हूँ खुद सरी के परवरदा एक ज़िद्दी बच्चे का, मैं कोई खिलौना हूँ खुद सरी के परवरदा एक ज़िद्दी बच्चे का, जिसको मेरी कीमत का कुछ नहीं है अंदाज़ा, जिसको मेरी कीमत का कुछ नहीं है अंदाज़ा। खेल कर वो कुछ लम्हे मुझको तोड़ देता है, खेल कर वो कुछ लम्हे मुझको तोड़ देता है, और एक कोने में रख के छोड़ देता है। एक गज़ल आपकी खिदमत में। दिल बहारों का तलबगार बना देते हैं, दिल बहारों का तलबगार बना देते हैं, दश्त को हम गुलो गुलजार बना देते हैं, दश्त को हम गुलो गुलजार बना देते हैं। और तुम तो एक दिल से परेशान हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो एक दिल से परेशान हो, तुम्हें क्या मालूम, हम तो वीराने चमनजार बना देते हैं। तुम तो एक दिल से परेशान हो, तुम्हें क्या मालूम, हम तो वीराने चमनजार बना देते हैं। और मीठे लफ्ज़ों में हुआ करता है जादू कोई। सरिता, आपकी नज़र, मीठे लफ्ज़ों में हुआ करता है जादू कोई, दुश्मनों को भी ये दिलदार बना देते हैं। और हम तेरे लुत्फ़ करम के तो हैं कायल, लेकिन हम तेरे लुत्फ़ करम के तो हैं कायल, लेकिन तेरे ताने इन्हें अंगार बना देते हैं। और मांग कर देख कभी जान लुटा दें तुझ पर, मांग कर देख कभी जान लुटा दें तुझ पर, हम मोहब्बत को भी शहकार बना देते हैं। मक्ता पेश खिदमत है। ऐसे लोगों से गुरेज़ा ही रहो तुम तो गज़ल, ऐसे लोगों से गुरेज़ा ही रहो तुम तो गज़ल, ज़िंदगी को जो एक आज़ार बना देते हैं। मीठे लफ्ज़ों में हुआ करता है जादू अक्सर, मीठे लफ्ज़ों में हुआ करता है जादू कोई, दुश्मनों को भी ये दिलदार बना देते हैं। मेरी 3 किताबें हैं, 3 किताबों में मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये मेरी दूसरी किताब है सुनहरे ख्वाब। पहली किताब अधूरे ख्वाब थी, और ख्वाब देखना मेरी आदत है, और ये है मेरी तीसरी किताब ज़िंदगी, और चौथी किताब इंशाल्लाह तकमील के मराहिल पे है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। तो मैं ख्वाबों की अमीन हूँ। इंसान ख्वाब नहीं देखता तो कुछ भी नहीं देखता, ख्वाब देखते हैं तो वो पूरे होते हैं, और ख्वाब देखने के बाद ही ताबीरें मिला करती हैं। मैंने भी पहले अधूरे ख्वाब देखे, फिर सुनहरे ख्वाब देखे, और फिर ज़िंदगी से रोशनास होकर आपके सामने मौजूद हूँ, बैठी हुई हूँ।
میں ایک غزل ہے ترنم سے پیش کرتی ہوں آپ سب کی نظر، اور یہ میرا پیغام بھی ہے جو میں اتنی دیر سے بات کر رہی ہوں محبتیں پھیلانے اور محبتیں کرنے کی، میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ انڈیا میں ترنم سے بہت ساری خواتین، بہت ساری شاعرات بہت خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، تو میں بھی جسارت کرتی ہوں اس غزل کو آپ کی خدمت میں ترنم سے پیش کرنے کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ سب سے ملیے پیار سے، سب سے محبت کیجیے، سب سے ملیے پیار سے، سب سے محبت کیجیے، بات جب دل کی چلے دل کی نیابت کیجیے، بات جب دل کی چلے دل کی نیابت کیجیے، سب سے ملیے پیار سے، سب سے محبت کیجیے، راز دل کہہ کر نہ رسوا کیجیے خود کو کبھی، راز دل کہہ کر نہ رسوا کیجیے خود کو کبھی، زندگی بھر کی نہ ضائع یوں ریاضت کیجیے، سب سے ملیے پیار سے۔ اور شعر حاضر ہے۔ کم سخن اچھے ہیں کھل کر سامنے آتے نہیں، کم سخن اچھے ہیں کھل کر سامنے آتے نہیں، گفتگو کم کیجیے زیادہ سماعت کیجیے، گفتگو کم کیجیے زیادہ سماعت کیجیے، فاصلہ رکھ کر ملا کرتے ہیں دور اندیش لوگ، فاصلہ رکھ کر صدا ملتے ہیں دور اندیش لوگ، اپنی عزت کی ہے بہتر خود حفاظت کیجیے، حلقہ عشاق تو پہلے ہی سے ہے جاں بلب، حلقہ عشاق تو پہلے سے ہی ہے جاں بلب، زلف بکھرا کرنا اب اور قیامت کیجیے، زلف بکھرا کرنا اب اور قیامت کیجیے، ہم بھی دل میں آپ کی چاہت لیے ہیں منتظر، پروین صاحب آپ کی نظر، ہم بھی دل میں آپ کی چاہت لیے ہیں منتظر، گر کبھی فرصت ملے دو پل عنایت کیجیے، گر کبھی فرصت ملے دو پل عنایت کیجیے، مسئلہ ہو کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے، مسئلہ ہو کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے، دل میں ہو الجھن اگر اس کی وضاحت کیجیے، دل میں ہو الجھن اگر اس کی وضاحت کیجیے، حد مقرر کیجیے کچھ کار دنیا کے لیے، حد مقرر کیجیے کچھ کار دنیا کے لیے،
ہے سکون درکار تو صاحب قناعت کیجئے، ہے سکون درکار تو صاحب قناعت کیجئے۔ اور مقطع آپ سب کی نظر۔ زندگی کوئی نیا جب امتحان مانگے غزل، زندگی کوئی نیا جب امتحان مانگے غزل، آپ بھی پیدا نہیں دل میں لطافت کیجئے۔ افروز آپ کی نظر۔ زندگی کوئی نیا جب امتحان مانگے غزل، آپ بھی پیدا نہیں دل میں لطافت کیجئے۔ سب سے ملیے پیار سے، سب سے محبت کیجئے۔ اپنے بارے میں بتانے کی جو بات ہو رہی تھی، ایک اہم بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ خواتین کے لیے ایک موٹیویشن بھی ثابت ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی لکھتی تھی، میری شادی بھی ہوئی تو میں 15 برس کی تھی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، مجھے بہت شوق تھا کہ میں کوئی پروفیشنل ہستی بن سکوں تاکہ مجھ میں اعتماد رہے اور میں ایکسپلائٹ نہ ہو سکوں کسی کے بھی ہاتھوں۔ تو وہ تعلیم پوری اس وقت تو نہ ہو سکی، شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، لیکن میں نے وہ اپنا جو ایک شوق تھا اس کو اپنے دل میں پال کے رکھا، میں نے وہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ ادھورے خواب کی ہوں کرچیاں سنبھالے ہوئے، زمانہ بیت گیا آرزو کو پالے ہوئے، تو وہ پال کے رکھا تھا۔ جہاں جہاں مجھے موقع ملتا رہا میں پڑھتی رہی۔ پھر میں جب یہاں UK آ گئی 27-28 برس پہلے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو پھر بھی میں نے یہاں پر جو میں کر سکتی تھی میں نے انگلش کورسز کیے، O لیولز کیا، پھر A لیولز کیا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی ابتدائی تعلیم یہاں پر اس طرح نہیں مانی جاتی ہے کہ میں ڈگری کے لیے یہاں پر اپلائی کر سکتی۔ میں وہ سب کچھ کرتی رہی۔ پھر میں نے اردو پڑھائی 3 برس۔ اس کے بعد میری بیٹی، سب سے بڑی بیٹی مریم، اس نے جب یونیورسٹی شروع کی تو اس وقت میں ایک اسکول میں اردو پڑھا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، امی آپ کا ہمیشہ سے شوق تھا، آپ ایسا کیجئے، آپ میرے ساتھ اپلائی کیجئے اور آپ میرے ساتھ ڈگری کیجئے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کی مختلف ہی مثال بن گئی، اور میں نے یہی کیا کہ میں نے جاب چھوڑ دی اس وقت جو میں کر رہی تھی، حالانکہ میں اس کو بھی بہت انجوائے کر رہی تھی، اردو پڑھا رہی تھی۔ یہاں پہ نئی نسل کے ساتھ کام کرنا مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگا ہے۔ تو میں نے اپلائی کر دیا، اور پھر مجھے یونیورسٹی والوں نے فوری طور پہ ایڈمیشن بھی دے دیا، اور پھر 5 برس میں نے LLB آنرز اور پھر پوسٹ گریجویشن مکمل طور پہ اپنی بیٹی کے ساتھ ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر کیا، اور اس بات کو یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ UK نے ریکگنائز کیا۔ انہوں نے اپنے جو پراسپیکٹس تھا اگلے اس سال کا، اس میں ہماری سکسیس سٹوری شامل کی، جو کہ اب بھی شاید ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ تھا کہ پہلی دفعہ کبھی ایسا ہوا تھا ان کی یونیورسٹی میں کہ ماں بیٹی نے ساتھ بیٹھ کر 5 سال بغیر فیل ہوئے پڑھا، اور 2nd ڈویژن کے ساتھ وہاں سے پاس ہو کر پوری قانون کی ڈگری لے کر ہم دونوں نکلے۔ میں نے کام کیا، لیکن اب میں نہیں کر رہی، لیکن میری بیٹی ماشاءاللہ ایگزیکٹو جاب پر ہے، لائر ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں 4 بچوں کے ہوتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہوں تو دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو اگر ہمت کرے تو وہ پڑھ نہ سکے، وہ اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکے کہ وہ دنیا کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو سکے، آنکھ سے آنکھ ملا سکے، اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے، اس کی شکل صورت نہ کوئی دیکھ سکے، اس کے پاس ایسا ہنر ہو کہ وہ خود کو اپنے آپ کو دیکھ سکے، اور بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھ سکے۔ تو یہ ایک میری زندگی کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور میں نے زندگی جسے کہتے ہیں کہ یوتھ کے ساتھ ایک 5 برس پڑھنا اور ان کے ساتھ رہنا، اور یقین کیجئے کہ مجھے کبھی بھی کسی خفت کا، کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھے سب یہ بچوں کے ساتھ میں ایسے خوش رہتی تھی جیسے میں انہی کی عمر کی ہو گئی ہوں، اور میں نے ایک بار دوبارہ سے زندگی اسٹوڈنٹ لائف کو جیا، جس کے لیے میں ممنون ہوں اپنے شوہر کی، ڈاکٹر نسیم الحق انصاری صاحب،
جو ENT اسپیشلسٹ ہیں اور سرجن ہیں، وہ یہاں پر ہی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے مجھ کو اسپانسر کیا، میری تمام فیسیں دیں۔ تو میں اب ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو یا ہم لوگوں کو عام طور پہ ماں باپ پڑھاتے ہیں، لیکن مجھ کو میرے شوہر نے پڑھایا، اور باقاعدہ ایسے پڑھایا کہ جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ میرے امتحان ہوتے تھے تو وہ کھانا پکاتے تھے، حالانکہ پروفیشنل تھے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ پڑھیے بیٹھ کر۔ تو کسی بھی مرد کے پیچھے، اگر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح کسی کامیاب عورت کے پیچھے بھی اس کے مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میرے پیچھے میرے بچوں کا، میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ کے، جس کو میں نے چلنا سکھایا تھا، جس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے جس کو لکھنا سکھایا تھا، اس نے مجھ کو اتنا میری مدد کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بچے تو یہاں پلے بڑھے تھے، ان کو انگلش زبان کی کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن مجھ کو ظاہر ہے کہ وہ حال نہیں تھا۔ لیکن میری بچی نے میری بھرپور طریقے سے میری مدد کی، مجھے ٹیوشن دیا، اور ہم دونوں نے ساتھ مل کر پڑھا۔ ہم وہاں کوریڈورز میں بھاگے بھی، ہم نے کینٹینز میں بیٹھ کے طبلے بھی بجائے، ہم نے اپنے لیکچرز بھی بنک کیے، نکل کے ہم سڑکوں پہ بھی دوڑے۔ ایسا میں نے وقت گزارا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یہ بتانے کا نہیں ہے بلکہ تجربہ کرنے کا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پڑھے، کسی بھی عمر میں پڑھے۔ تعلیم کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تعلیم حاصل کیا ہوا شخص ایسے ہے جیسے استری کیا ہوا کپڑا۔ اگر ہم کپڑے پر استری نہیں کرتے تو وہ کتنا گنجلا ہوا ہوتا ہے، ایسے جیسے کسی مٹکے میں سے نکال لیا، ایسے ہوتا ہے وہ شخص جو تعلیم یافتہ نہ ہو۔ تو ہمیشہ تعلیم حاصل کرنا ہی ہماری نجات ہے۔ اسی میں ہماری خواتین کی خاص طور پہ اگر ان کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ تو یقین اپنا کامل رکھیے اور محنت کرتے رہیے، آپ کہتے ہیں نا کہ قدم چومے گی۔ میرا ہی ایک شعر ہے کہ مجھے منزل نہیں رستہ بتا دو، مجھے منزل نہیں رستہ بتا دو، میں خود کو ڈھونڈنے نکلی ہوں گھر سے۔ ہم جب خود کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اپنے ہی بارے میں جانتے ہیں، ہمیں خود آگہی۔ ہم جب تک اپنی عزت خود نہیں کریں گے، اپنے آپ کو خود نہیں سنواریں گے، سدھاریں گے، اپنے کردار کو ہم جب تک خود نہیں سنواریں گے، جب تک ہمیں دنیا نہیں مانے گی، تو ہم اپنی عزت کریں گے تو ہماری عزت سب لوگ کریں گے۔ میں یہ تمام خواتین سے یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں۔ اور اب اگر آپ لوگ بور ہونے لگیں تو دوبارہ میں آپ لوگوں کو کچھ شاعری سناتی ہوں، تھوڑی سی گفتگو دوران میں کرتی جا رہی ہوں، تاکہ میں جو باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آپ لوگوں کو اب میں ایک اور غزل سناتی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اور یہ خواتین جتنی اگر یہاں ہمیں سن رہی ہیں تو ان سب کی نظر، اور یہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ میں سمجھتی ہوں میری زندگی کی تمام تر کہانی اس میں مضمر ہے، آپ لوگ بھی سنیے۔ شک کی آندھی میں نہ اڑ جائیں ہمارے رشتے، شک کی آندھی میں نہ اڑ جائیں ہمارے رشتے، پھول کی پتی سے نازک ہیں یہ پیارے رشتے۔ شک کی آندھی میں نہ اڑ جائیں ہمارے رشتے، پھول کی پتی سے نازک ہیں یہ پیارے رشتے۔ اپنے کنبے کو جو دیکھوں تو بہت شاد رہوں، اپنے کنبے کو جو دیکھوں تو بہت شاد رہوں، میرے ایثار نے کیا خوب نکھارے رشتے، میرے ایثار نے کیا خوب نکھارے رشتے۔ ہم نے پلکوں سے چنے راہ میں بکھرے کانٹے، ہم نے پلکوں سے چنے راہ میں بکھرے کانٹے، تب کہیں جا کے مقدر نے سنوارے رشتے، تب کہیں جا کے مقدر نے سنوارے رشتے۔ اور ہم نے پلکوں سے چنے راہ میں بکھرے کانٹے، دھوپ چھاؤں میں زمانے کی ملا ان سے سکون، دھوپ چھاؤں میں زمانے کی ملا ان سے سکون، ڈوبتی ناؤ کو جیسے ہوں سہارے رشتے۔ اور اب تو امید وصال اور نہ امکان وفا، اب تو امید وصال اور نہ امکان وفا، مر نہ جائیں کہیں یہ ہجر کے مارے رشتے۔ اور نفع نقصان تعلق میں ہے دونوں شامل، نفع نقصان تعلق میں ہے دونوں شامل، کس کو معلوم کہ ہیں کتنے خسارے رشتے۔ نفع نقصان تعلق میں ہے دونوں شامل، کس کو معلوم کہ ہیں کتنے خسارے رشتے۔ اور تھک کے میدان عمل سے میں الگ جب بھی ہوئی، تھک کے میدان عمل سے میں الگ جب بھی ہوئی،
लौट कर आना पड़ा जब भी पुकारे रिश्ते। तक़वियत क़ल्ब को देते हैं जवां रखते हैं, तक़वियत क़ल्ब को देते हैं जवां रखते हैं, घुप अंधेरे में चमकते ये सितारे रिश्ते। ना रिया है ना तलब है ना कोई हर्फ सवाल, ना रिया है ना तलब है ना कोई हर्फ सवाल, वजह तस्कीन तमन्ना है हमारे रिश्ते। और मक्ता देखिएगा, कोई हसरत कोई चाहत से इन्हें देखता है, कोई हसरत कोई चाहत से इन्हें देखता है। ए गज़ल हमने बनाए हैं जो सारे रिश्ते, शक की आंधी में न उड़ जाएं हमारे रिश्ते, फूल की पत्ती से नाजुक हैं ये प्यारे रिश्ते। और ये रिश्तों ही की बात है, रिश्तों ही की बदौलत हम सब ज़िंदा रहते हैं। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो अपने बच्चे हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं, और उससे आगे बढ़ते हैं तो असल से प्यारा सूद उनके बच्चे। और आज मैं इस तीसरी नस्ल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे बच्चों के बच्चे हैं जो मुझे ज़िंदा रहने की तरगीब देते हैं, मुझे ज़िंदा रहना सिखाते हैं, मुझे खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो यही है, हमेशा अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास कीजिए। और रिश्ते संभाल के रखने के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, कुर्बानी दिए बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम कुछ पा ही नहीं सकते। लेकिन ये वो कुर्बानियाँ हैं जो हम रिश्तों के लिए देते हैं तो हमारे दिल में एक इत्मीनान होता है। हम जब दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारे अंदर एक जो हमने कुर्बानी देकर वो जज्बा अपने अंदर पाला होता है ना, वो हमें ज़िंदा रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने जो लिखा है इसमें मैं जैसे मैंने कहा, मेरे तमाम रिश्ते इसमें शामिल हैं, और मेरी बहुएं हैं, मेरे दामाद हैं, मैं उन सब के साथ दोस्तों की तरह रहती हूँ। मुझे महसूस नहीं होता कि ये यहाँ पर मैं किसके साथ हूँ, और यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी नज़म और आप सबकी नज़र करती हूँ। मुसाफिर सो गया रस्ते की छाँव में कहीं, मुसाफिर सो गया रस्ते की छाँव में कहीं, या मोड़ ऐसा आ गया है राह में उसकी कि जिसने उसकी मंजिल को बदल डाला, कि जिसने उसकी मंजिल को बदल डाला। इधर लेकिन कोई आंखें बिछाए अपनी पलकों को सजाए राह तकता, कोई आंखें बिछाए अपनी पलकों को सजाए राह तकता है, मुसाफिर को मगर ये कौन बतलाए। और अब आपको साथ साथ सुनाती जा रही हूँ। मेरी एक सिग्नेचर गज़ल है जो कई लोगों ने गाई है, और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो जिसे कहते हैं तांगे वाला खैर मंगदा, लोग उसी की फरमाइश करते हैं। और ये गज़ल जो है ये सरिता ने भी फरमाइश की थी। ये मैं आप लोगों को जाने से पहले आखिर में सुनाऊंगी, साथ साथ हम बातें भी कर रहे हैं। तो आपको मैं तालीम के हवाले से जो बता रही थी कि तालीम हासिल करने के लिए कोई भी वक्त नहीं होता। नस्ल नौ के हवाले से मैं बात करूंगी। अगर कोई यहाँ पर मुझे वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया है अभी ताज़ा, या फिर वो लिखना चाहते हैं, लिखना सीखते हैं, तो वो अगर उनके अंदर ये मौजूद है लिखने का जो गुण, उसको प्लीज़ ज़ाया मत कीजिए। क्योंकि इंसान अपना कैथारसिस इसी शक्ल में करता है कि वो लिखता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इजहार का सबसे ज़्यादा महज़्ज़ब और मुस्तनद जो वो है, कहते हैं कि ज़रिया है, वो अदब है। अदब और तहजीब ही इर्तिका का सबब बनते हैं। किसी भी माशरे के ज़वाल का नतीजा उसकी जहालत होती है, जहल हो, और किसी भी माशरे की तरक्की का जो ज़रिया है वो तालीम होती है, तहजीब होती है और अदब होता है। अदब के हवाले से मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सीखिए। और जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे मैं सिर्फ एक इल्तिजा करूँगी कि अपने पीछे आने वाले लोगों को हाथ बढ़ाकर अपने साथ खड़ा कीजिए, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। उन तालीम आजकल कम नहीं है, बहुत तालीम है। इंग्लिश बोलना आ जाती है, हम समझते हैं तालीम हासिल कर ली हमारे बच्चे ने, लेकिन तहजीब और तरबियत इसका तालीम से हटकर एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। तो जो नई नस्ल के जो हमारे बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी तरबियत करें अपने से बड़े लोगों की महफिल में बैठकर, क्योंकि पहले यही कहा जाता था कि जो अच्छे शायर बने उन्होंने अपने उस्ताद की जूतियाँ सीधी की, उनकी महफिलों में खामोश होकर बैठे, उन्होंने सीखा, बोलना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जिन लोगों को पढ़ना चाहिए, जिनको मुताला करना चाहिए, वो लिख रहे हैं। तो जिन्हें लिखना भी है उन्हें मुताला अपना वसी करना पड़ेगा, वरना तो गहराई नहीं आएगी उनके कलाम में। ऊपर ऊपर का लिखकर अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। अपने अंदर आपको वो जमा करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा अपने अंदर की जो आपका शऊर है, तब कहीं जाकर कुछ ऐसा निकलेगा कि जिसको दुनिया सुनेगी और देखेगी और आपकी तरफ मुतवज्जा होगी।
پھکڑ پنے سے شہرت حاصل کرنا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ زیادہ دیر تک چلنے کے لیے آپ کو لمبا سفر ہی طے کرنا پڑتا ہے، اور پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، بزرگوں کے استادوں کی محفل میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ نشست و برخاست جو آپ سیکھتے ہیں وہ انہی لوگوں سے سیکھتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہم سے پہلے کامیابی کے زینے طے کر چکے ہیں، اور ان کو بھی یہ چاہیے ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بات کرنا، اپنے ہم عصروں کے ساتھ عزت سے بات کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شخصیت بناتی ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ پانا ہے، تو ان تمام چیزوں سے گزرنا ہمیں پڑے گا۔ اور لکھنا تو ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، کیونکہ جو نبی تھے ان پہ تو وحی نازل ہوئی تھی، لیکن ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے اوپر وحی ہی نازل ہوتی ہے۔ توارد جو ہمارے اوپر اترتا ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ انہی لوگوں کے اوپر اترتا بھی ہے اچھا کلام جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، جن کے اندر سچائی ہوتی ہے، جن کے اندر خود آگہی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ تو وہ جو چیز اترتی ہے وہ تو اترتی ہے، لیکن اس کو مانجنا، صاف کرنا، اس کی کرافٹنگ کرنا، اس میں تفہیم پیدا کرنا، وہ تمام چیزیں ہمیں خود کرنی پڑتی ہیں۔ اور وہ تمام چیزیں جب ہی ہم کر سکتے ہیں جب ہماری تعلیم ہو، جب ہمارا مطالعہ وسیع ہو، جب ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ سیکھا ہو اور سوچ و فکر کی ہو، کیونکہ سوچ و فکر کے بغیر شاعری میں گہرائی آ ہی نہیں سکتی، اور اگر شاعری میں گہرائی نہیں ہے، پیغام نہیں ہے اور تاثیر نہیں ہے، تو پھر وہ تحریر کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو اب آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ بور ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی بقراتیت جھاڑنی شروع کر دی ہے، لیکن میں کیا کروں، اس 1 گھنٹے میں مجھے ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بولنے کی تو مجھے عادت ہے ہی نہیں، بہت کم بولتی ہوں میں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا۔ تو آپ لوگوں کو ایک اور میں ساتھ ساتھ میں کچھ سناتی چلتی ہوں۔ جب میں اس ملک میں آئی تھی تو مجھے شروع میں بہت میرا دل گھبراتا تھا، تو میں نے اس وقت جو لکھا تھا وہ یہی تھا کہ وطن، میں اکثر سوچا کرتی ہوں کیوں دیس کو ہم نے چھوڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی میرا دیس ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہیں پہ وقت گزرا، یہیں کی سڑکیں، ان سے بھی میری اتنی مانوسیت ہو گئی۔ اب میرے 2 ملک ہیں، مطلب اپنا تو ہے ہی، لیکن میں یہاں پر رہتی ہوں تو یہاں سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میری جتنی کردار سازی، میری تعلیم مکمل ہوئی ہے، میرا ادبی سفر جو طے ہوا ہے، کیونکہ میں ملک میں اپنے اگر ہوتی تو وہاں پر اتنی زیادہ مصروفیات، رشتہ دار آنا جانا، ہر وقت یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہمارا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان سب کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، اور یہاں پر میں اکیلی تھی، اور اکیلا پن سمجھیں کہ آبیاری کرتا ہے شاعری کی، تو وہ میرے لیے بہت مناسب ثابت ہوا اور میری ترقی کا باعث بنا۔ تو اب میں نے جو دوسری کتاب میں ایک میری غزل ہے جو میں نے لکھی، وہ تھی وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے، وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے، یہاں آئے تھے کچھ پیسے کمانے، یہاں آئے تھے کچھ پیسے کمانے، یہی اب آشیانہ ہو گیا ہے، یہاں آئے تھے کچھ پیسے کمانے، یہی اب آشیانہ ہو گیا ہے، اور بھلا دو سارے شکوے ہر شکایت، بھلا دو سارے شکوے ہر شکایت کہ موسم عاشقانہ ہو گیا ہے، بھلا دو سارے شکوے ہر شکایت کہ موسم عاشقانہ ہو گیا ہے۔ اور زباں شیریں لب و لہجہ وہ تیکھا، زباں شیریں لب و لہجہ وہ تیکھا، سنے اس کو زمانہ ہو گیا ہے، سنے اس کو زمانہ ہو گیا ہے، اور بھلا دو سارے شکوے ہر شکایت کہ موسم عاشقانہ ہو گیا ہے۔ اور حاصل غزل شعر سنیے گا، یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا، یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا، ہمارا آستانہ ہو گیا ہے، یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا، ہمارا آستانہ ہو گیا ہے، وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، وطن چھوڑے زمانہ ہو گیا ہے، یہ دکھ بھی اب پرانا ہو گیا ہے۔ تو اب ہمیں بھی یہ جو ملک بدری ہے راس آ گئی ہے، جاتے ہیں واپس تو یہاں آتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، اور اب تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی آیا جائے، کیونکہ مجھے وہاں آئے ہوئے بھی 10 سال کا ایک قلیل عرصہ گزر گیا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ بنفس نفیس آپ سب سے میری ملاقات ہوگی۔ ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں جو غیر مطبوعہ ہے۔ بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے،
شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجا رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں۔ شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجا رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں، اور کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں، اور ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے آخرش نقل مکانی سے نکل آئے ہیں، اور آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، اور ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے آخرش نقل مکانی سے نکل آئے ہیں، آپ کے نقش مٹانے کی صحیح لا حاصل، آپ کے نقش مٹانے کی صحیح لا حاصل، آپ پھر میری کہانی سے نکل آئے ہیں، آپ پھر میری کہانی سے نکل آئے ہیں، اور زندگی اب نئی الجھن میں نہ الجھا ہم کو، زندگی اب نئی الجھن میں نہ الجھا ہم کو، ہم تیری شوخ بیانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، اور آخر میں میرے خیال میں اب ٹائم ہمارا سماپت ہونے کو ہے، ختم ہونے کو ہے، دل تو نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو چھوڑ کے جانے کا، اتنی اچھی سماعتیں، اور شاعر کو کھلا میدان مل جائے اپنی شاعری سنانے کے لیے، اس سے بڑی نعمت کوئی آپ نے اس سے پہلے سنی دیکھی، اور آج اس نعمت کی میں حقدار ٹھہری کہ مجھے اتنا سارا ٹائم ملا آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، ورنہ صدارت کر رہے ہوں تو آخر میں وہ ٹائم ہی بہت مختصر بچتا ہے، اور یہ تو میں ممنون ہوں اگین آپ سب لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے مجھے ایسا گھنٹے بھر کا کھلا میدان دیا کہ آپ سے باتیں بھی کروں اور آپ لوگوں کو سناؤں بھی۔ میں عموماً یہی کہا کرتی ہوں کہ بیکار بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کوئی دن، بیکار بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کوئی دن، تصویر کھینچیے کسی موجے خیال کی۔ میرا شعر نہیں ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آخر میں چند اشعار اس غزل کے جو میری سگنیچر غزل ہے۔ دل جسے چاہے وہ مل جائے، ضروری تو نہیں، دل جسے چاہے وہ مل جائے، ضروری تو نہیں، دل کا ہر زخم ہی سل جائے، ضروری تو نہیں، دل جسے چاہے۔ جو میرے دل میں رہا، جو میرے دل میں رہا، پھول میں خوشبو کی طرح، جو میرے دل میں رہا، پھول میں خوشبو کی طرح، وہ کلی بن کے بھی کھل جائے، ضروری تو نہیں، وہ کلی بن کے بھی کھل جائے، ضروری تو نہیں، دل جسے چاہے۔ جو میرے دل میں رہا، جس کا خوابوں میں، جس کا خوابوں میں لگا رہتا ہے آنا جانا، جس کا خوابوں میں لگا رہتا ہے آنا جانا، وہ حقیقت میں بھی مل جائے، ضروری تو نہیں، وہ حقیقت میں بھی مل جائے، ضروری تو نہیں، دل جسے چاہے۔ سسکیاں لے کے ہر ارمان نے دم توڑ دیا، سسکیاں لے کے ہر ارمان نے دم توڑ دیا، عرش فریاد سے ہل جائے، ضروری تو نہیں،
عرش فریاد سے ہل جائے ضروری تو نہیں، دل جسے چاہے وہ مل جائے ضروری تو نہیں۔ یہ وہ غزل ہے جو ہمیشہ میری پہچان بن گئی ہے، اور کئی لوگ اسے گا بھی چکے ہیں، لیکن میری سگنیچر غزل یہی ہے جو میرا ایک حوالہ بنی۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بدن کی قید میں خانہ بدوش ایک لڑکی، بدن کی قید میں خانہ بدوش ایک لڑکی، خود اپنے دل میں ہی خیمہ لگائے بیٹھی ہے، اور مار ڈالے گا یہ احساس مجھے، مار ڈالے گا یہ احساس مجھے، اجنبی ہو گیا لہجہ تیرا۔ جتنے مجھے اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کی نظر میرا ایک یہ شعر بھی ہے کہ محبت کی اذاں سن لے نمازی، محبت کی زباں سن لے نمازی، خدا مل جائے گا اپنے ہی اندر۔ آپ سب کا بہت بہت ایک بار پھر شکریہ۔ کار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو تم کہ صدا یاد رہو۔ اللہ حافظ، جیتے رہیے، خوش رہیے، جہاں رہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، ایک دوسرے کو معاف کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، خدا حافظ، پھر